बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ज़ाइल, मनाक़िब और शान के हवाले से आपके सामने कुछ बातें जो हैं वो शेयर करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो लोग जो उनकी मैयत और संगत में और सोहबत का फैज़ पाने वाले, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, जो काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में निहायत नरम और शफीक हैं, तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और उन्हें आप रुकू और सुजूद की हालत में अल्लाह का फजल तलाश करते हुए देखेंगे। हाज़िर मोहतरम, इस आयत करीमा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो शान रिसालत का जिक्र हुआ और उसके बाद खुलफाए अरबआ का जिक्र हुआ। खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन वल्लज़ीना माअहू के तहत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान अक़दस बयान हुई। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार के तहत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान अक़दस बयान हुई। रुहमाउ बैनहुम के तहत हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत और शान बयान हुई। और तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना के तहत मौला अली शेर खुदा की शान और फजीलत बयान हुई और उनकी सिफ़ात का जिक्र हुआ। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आपके सामने अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ज़ाइल व मनाक़िब आपके साथ शेयर करेंगे। आपका मुख्तसरन तारफ़ आपको बताते चलें कि आपका नाम व नसब जो है उस हवाले से कि आपकी इसमें गिरामी जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका नाम मुबारक है उस्मान, कुन्नियत आपकी अबू अब्दुल्ला, लक़ब आपका गनी जामिउल कुरान और ज़ुन्नूरैन, यानी दो नूरों वाले। आगे हदीस मुबारक की रोशनी में भी आपको बताएंगे कि आपको दो नूरों वाले क्यों कहा जाता है। मुख्तसरन आपको अर्ज़ करते चलें कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहज़ादियाँ, दो साहबज़ादियाँ, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो आपके अक़द में थी, आपके जो है वो निकाह में थी। पहली ज़ौजा हज़रत रुक़ैया थी, उनके विसाल के बाद फिर हज़रत उम्मे कुलसूम आपकी जो दूसरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी साहबज़ादी थी, शहज़ादी थी, वो भी आपके अक़द में आई हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल अक़दस के बाद। आपका सिलसिला नसब इस तरह है कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबिल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ़, आपकी वालदा माजिदा का नाम अरवा बिन तकरीज़ बिन रबिया बिन हबीब बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ़ था। तो हज़ीर मोहतरम, अब आपके सामने आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक की रोशनी में आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब जो है वो बयान करेंगे। आप खलीफ़े सोम भी हैं, आप जानशीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, और हज़ीर मोहतरम, आप शर्म व हया के अज़ीम पैकर थे और आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे ज़्यादा शर्म व हया के मालिक थे। तो आइए हदीस मुबारक की रोशनी में बक़िया तफ़सीलात आपके सामने शेयर करते हैं। हाज़िर मोहतरम, आज हमारा जो है मौजू हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आपकी शहादत 18 ज़िलहज को हुई। कसीर अक़वाल के मुताबिक, बाज़ अक़वाल में 12 ज़िलहज आता है, लेकिन शवाहिद की रोशनी में, क्योंकि आप जब शहीद हुए तो आप हालत जो है रोज़ा में थे और 12 ज़िलहज जो है ये अय्याम तशरीक के अंदर आता है।
اور ایام تشریق جو ہے وہ یعنی 10 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے شریعت کے اندر، جو ہے یہ کھانے پینے کے دن ہے، اور اس میں یہ عام فہم بات ہے، عام فہم، اس لیے حاضرین محترم کثیر اقوال کے مطابق جو ہے 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آئیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس اور آپ نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجنازت رجل لیسلی علیہ فلم یسلی علیہ، ایک شخص کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور تاکہ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جا سکے، فلم یسلی علیہ، حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور اس کے اوپر نماز نہیں پڑھی، نماز جنازہ۔ فقیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، ہم نے آپ کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے ہوئے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس پر ارشاد فرمایا قال انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا، لہذا اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو دیکھ لیں حاضرین محترم، آقا علیہ السلام نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جو شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، اور جو ہے ان کی عظمت کا قائل نہیں تھا۔ اسی طرح خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی جو اس طرح بغض رکھتا ہو تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، وہ جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جسے آقا علیہ السلام جو ہے اپنی رحمت سے دور کر دیں، یعنی جنازہ نہ پڑھائیں، جو حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا لقب عطا فرمایا، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے اوپر واضح فرما دیا کہ جو میرے صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور حاضرین محترم، پھر آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو سنن نبی داؤد کے اندر اور امام طحاوی نے بھی روایت کیا کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام یعنی یوم بدر فقال ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ وحاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی ابایع له۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر والے دن قیام فرما ہوئے اور فرمایا بے شک عثمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مصروف ہے، وَإِنِّي أُبَايِعُ لَهُ، میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَضَرَبَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرُهُ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ مقرر کیا، اور ان کے علاوہ جو کوئی اس دن غائب تھا اس میں سے اس کا کوئی حصہ مقرر نہیں تھا سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں کہ آپ کی زوجہ مطہرہ جو تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیل تھی، شدید علیل تھی، تو ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو یہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا کہ آقا علیہ السلام نے
حضرت عثمان غنی کی بیعت خود اپنے ہاتھ پر جو ہے وہ فرمائی، اور پھر مال غنیمت کے اندر جو ہے وہ حصہ بھی مقرر کیا، حصہ بھی فکس کیا۔ تو حضرت محترم یہ بھی پتہ چلا کہ اگر فیملین کو اگر زیادہ حق ہے کہ اگر جو ہے آپ کی فیملی میں سے آپ کی جو ہے زوجہ ہو، اولاد ہو، ان کو آپ کی ضرورت ہو، تو آپ جو ہے باقی کاموں کو جو ہے وہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے اپنے اہل و عیال کی جو ہے عیادت ہوگی، ان کی ضرورت ہوگی، ان کو جو ہے وہ ترجیح دے سکتے ہیں۔ اور حضرت محترم جو ہے یہ جائز امر ہے، اور آگے آقا علیہ السلام کا جو فرمان مبارک اور ان کی روشنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی قال دخلت علیہ رقیۃ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدها مشت فقالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندي آنفا رجلت رأسه حضرت محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائیں اور ان کے ہاتھ میں ایک کنگا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ابھی تشریف لائے ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک سوارے اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیف تجدین ابا عبداللہ، کہ تو نے ابو عبداللہ کو کیسا پایا؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنیت تھی، لقب تھا۔ تو آپ نے ان کو کیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی، اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ تو نے حضرت عثمان کو کیسے پایا؟ تو کہنے لگی، میں نے عرض کیا خیر الرجال، وہ ایک بہترین انسان ہے، قالا، تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرمیہ فانہ من اشبہ اصحابی بی خلقا، کہ میری شہزادی، میری بیٹی، اس کی عزت بجا لاتی رہنا، اور بے شک وہ میرے صحابہ میں خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو، اپنی صاحبزادی کو یہ نصیحت فرمائی، یہ ایڈوائس فرمائی کہ اپنے شوہر کی عزت کرنا، اپنے ہسبینڈ کی عزت کرنا، تکریم کرنا، اور فرمایا کہ میرے صحابہ میں خلق کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، بیہیویئر کے اعتبار سے، رویے کے اعتبار سے جو ہے وہ سب سے زیادہ میرے مشابہ ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان، اس سے یہ پتہ چلا کہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو سن رہی ہیں، اپنے شوہروں کی عزت و تکریم کرنا یہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے اوپر جو عمل کرتی ہیں وہ تعمیل حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں سب سے زیادہ حیادار تھے، شرم و حیا کے مالک تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قاعدا فی مکان فیہ ماء قد انکشف عن رکبتیہ او رکبتیہ، کہ آقا علیہ السلام ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی تھا، اور ٹانگیں پانی میں ہونے کے باعث آپ کے دونوں گھٹنوں سے یہ ایک گھٹنے سے کپڑا ذرا سرکا ہوا تھا، ہٹا ہوا تھا۔ تو فلما دخل عثمان غطاہا، تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے اپنی گھٹنے کو ڈھانپ لیا۔ تو دیکھنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل مبارک تھا کہ یہ جو خود شرم و حیا اور شرم و حیا کے مالک تھے، حیا ان کی در کی کنیز تھی، وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے حیا فرماتے تھے۔ اور حضرین محترم، پھر آئیے آقا علیہ السلام کا جو فرمان مبارک ہے کہ ملائکہ بھی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے تھے، فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اور پھر حضرین محترم جو ہے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید جو ہے اس دور کے فسادیوں نے، منافقوں نے اور خوارج نے شہید کیا تھا، اور اس کی جو ہے وہ خبر بھی، پریڈکشن بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی تھی۔ حدیث امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ہے آقا علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ حیادار جو تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے، اور اس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار جو ہے وہ عثمان بن عفان ہے، عثمان بن عفان۔ اور عزیز محترم، آپ کی شہادت کی خبر بھی آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں دے دی تھی، اور اس کے راوی حضرت بدر بن خالد وہ کہتے ہیں وقف علینا زید بن ثابت یوم الدار، جو محاصرے کے دن حضرت زید بن ثابت ہمارے پاس کھڑے تھے، یعنی ان فسادیوں نے، خوارج نے، منافقوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن شہید کیا تھا تو ان کے گھر کا محاصرہ کر دیا تھا، اس کو جو ہے یوم الدار جو ہے حدیث پاک میں یوم الدار تھا، محاصرے کا دن تھا، تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت جو تھے انہوں نے فرمایا کہ الا تستحیون ممن تستحی منہ الملائکہ، جو ہے کیا تم اس شخص سے حیا نہیں کرتے جس سے فرشتے اور ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ قلنا، ہم نے کہا وما ذاک، وہ شخص کون ہے؟ حضرت بدر بن خالد کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت زید بن ثابت سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے، تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مر بی عثمان وانی ملک من الملائکہ، کہ عثمان جو ہے وہ میرے پاس سے گزرے تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ میرے پاس تھا، تو اس نے کہا کہ اس نے کہا فقال شہید یقتلہ قومہ، یہ شہید ہیں اور ان کی قوم ان کو قتل کرے گی، ان کو شہید کرے گی، انا لنستحی منہ، اور ہم ملائکہ بھی، ہم فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر بھی دی امر الہی سے، حکم الہی سے، آپ کی شہادت کی کہ یہ شہید ہیں، اور ان کو جو شہید جو ہے ان کی قوم کے لوگ جو کہے وہ کریں گے، اور فرمایا کہ ہم فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ قال بدر، کہ بدر بن خالد کہتے ہیں فانصرفنا عنہ اصابۃ من الناس، پھر ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوارج کے ایک گروہ کو دور کیا جو یوم محاصرہ کے دن جو ہے وہ تلواروں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کے جو ہے تلے ہوئے تھے، پے در پے تھے اور سازشیں کر رہے تھے، اور خوارج نے ایک پورا پلاننگ کی ہوئی تھی، منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کا جو ہے وہ بھی موجود تھے، اور مولا علی شیر خدا نے اپنے شہزادوں کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھی آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ لیکن حضرین محترم، پھر آئیے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ خوشخبری بھی دی جنت میں جنتی ہونے کی، اور شہادت کی بھی خوشخبری دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لائے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے باغ کے دروازے کی حفاظت پر مامور کیا، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل حائطا وامرنی بحفظ باب الحائط فجاء رجل یستاذن، پھر ایک شخص آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، فقال اذن له، تو آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دو، وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ فاذا ابو بکر، وہ ابو بکر تھے، ثم جاء آخر یستاذن، پھر دوسرے شخص آئے، انہوں نے بھی اجازت طلب کی، فقال اذن له، فرمایا کہ اسے بھی اجازت دو اور جنہ وبشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ فاذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ثم جاء آخر یستاذن فسکت ہنیہۃ، فرمایا پھر اس کے بعد جو ہے پھر ایک اور شخص آئے اور انہوں نے بھی اجازت طلب کی، تو آقا علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے، ثم قال، پھر فرمایا اذن له وبشرہ بالجنہ، اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری دے دو، علی بلوی ستصیبہ، اور ان مصائب و مشکلات کے ساتھ جو اسے پہنچے گی۔ تو
فَإِذَا عثمان بن عفان، اور پھر وہ جو آخری جو شخص آئے وہ عثمان ابن عفان تھے۔ حضرین محترم، یہ آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت بھی دی، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جن کو آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 10 صحابہ کرام میں سے کہ جنہیں زندگی کے اندر جو ہے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ راوی اور روایت کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا دوست ہوتا ہے، رفیق ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان، کہ جنت میں میرا رفیق جو ہوگا وہ عثمان ہوگا۔ اس حدیث پاک کو سنن ترمذی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور حضرین محترم، پھر ایک حدیث پاک ہے جس کو سعد بن سعد کہتے ہیں، قال سأل رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم افی الجنت برگن، ایک آدمی ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کے اندر بجلی ہوگی؟ بجلی؟ قالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں، والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ ان عثمان لیتحول فتبرق لہ الجنہ، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک عثمان جب جنت میں منتقل ہوگا تو پوری جنت ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے چمک اٹھے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ جو ہے وہ اتنا نور والا ہوگا کہ پوری جنت جو ہے وہ روشن ہو جائے گی، پوری جنت جو ہے وہ چمک جائے گی، چمک دھمک جائے گی۔ حضرت محترم، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے عقد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا تو قال لما ماتت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی تحت عثمان، کہ آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، وصال کر گئی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجوا عثمان، جو ہے عثمان کی شادی کراؤ، لو کان لی ثالثۃ لزوجتہ وما زوجتہ الا بالوحی من اللہ، فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کی بھی شادی عثمان کے ساتھ کر دیتا، اور میں نے اس کی شادی وحی الہی کے مطابق ہی کی تھی، جو اپنی 2 شہزادیوں کی شادی، یعنی پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہ بھی وحی الہی پر مبنی تھی، امر الہی پر مبنی تھی، حکم الہی پر مبنی تھی۔ اور جب ان کا وصال ہوا پھر آپ کی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور وہ بھی وحی الہی اور حکم الہی کی تعمیل میں۔ اور حضرت محترم، پھر آقا علیہ السلام نے، حضرت محترم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيلٌ فِي أُمَّتِهِ، ہر نبی کا اس کی امت میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے۔ وَإِنَّ خَلِيلِي عثمان بن عفان، اور فرمایا بے شک میرا دوست عثمان بن عفان ہے۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم نے روایت کیا، امام دارمی نے روایت کیا۔ اور حضرت محترم، آخر میں آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک جسے جو ہے دارمی نے مسند الفردوس کے اندر روایت کیا، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم عثمان بن عفان کو سخاوت اور اخلاق میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی اتنے ان کے اندر سخاوت تھی، اتنے ان کے اندر جو ہے حسن اخلاق تھا، عمدہ اخلاق تھا، اور یہ فضیلت تھی، یہ صفات تھی، یہ آپ کی شان تھی، عظمت تھی کہ آقا علیہ السلام نے آپ کی اس سخاوت کے پیش نظر، حسن اخلاق کے پیش نظر جو ہے اپنی جد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ان کی تصدق سے
ہمیں شرم و حیا عطا فرمائے اور ہمیں سخاوت عطا فرمائے، حسن اخلاق کی نعمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔